मोहतरम तारिक चौहान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तारिक चौहान साहब, हम आपका दिली तौर पर बहुत इस्तकबाल करते हैं और वेलकम करते हैं। आपका पुरजोर खैर मकदम है प्योर डिस्कशन ग्रुप में और आपके आने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। मोहतरम तारिक चौहान साहब, जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती बात है तो आपसे मुलाकात हुए हुए व्हाट्सअप की दुनिया में लगभग कई साल होने जा रहे हैं और मेरी जानकारी में भी यही बात है। और मैं आपको एक तरह से मोहतरम जंबा साहब का बहुत ही करीबी और अजीज़ी फॉलोअर मानता हूँ मोहतरम। अब हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में क्योंकि काफ़ी मजहबों के लोग मतलब इसमें एडिड हैं और आप जानते हैं माशाल्लाह हमारी खुश नसीबी है कि रेगुलर मेंबर की हैसियत से आप हमेशा रहते हैं सर। तो मेरी ख्वाहिश है कि सबसे पहले आप जंबा साहब का थोड़ा सा तारुफ करा दें और अपना भी, कि उनका दावा क्या है, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो कि हम जंबा साहब और उनके करीबी अजीज़ दोस्त और फॉलोअर से बात कर रहे हैं। तो मोहतरम जंबा साहब के जो मेन और बुनियादी दावे जाते हैं, अगर आप उस पर रोशनी डाल दें और अपनी भी उसमें अपना स्टेटस बता दें तो मेहरबानी होगी सर, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे तो पहले मैं अमीर फैसल साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आकर अपने अकायद बता सकते हैं और उनसे सवाल जवाब भी हो सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कुरान मजीद ने फरमाया कि हर शख्स को यह हक है कि जौन सा दीन वो चाहे इख्तियार करे। इंसानों का हक नहीं है कि उसको उसके दीन की वजह से उस पर तनकीद करे। ये उसका और उसके अल्लाह ताला का मामला है। हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम के दावी के मुतालिक आपने फरमाया है, तो उनका सबसे पहला दावा जो है वो है मुजद्दिद 15वीं सदी हिजरी होने का। और इसके लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने उनको ये खबर दी थी कि हर सदी के सर पर एक मुजद्दिद आएगा जो दीन को नए सिरे से ताज़ा पताज़ा कर देगा। और हदीस के अल्फाज हैं कि वो मबूस होगा, यानी अल्लाह ताला की तरफ से वो आएगा। तो पहला उनका दावा ये है कि वो मुजद्दिद 15वीं सदी हिजरी है। और फिर उनका ये दावा है कि वो मुस्लिम मऊद हैं, वही वजूद जिसकी पेशगोई हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम मसीह मऊद व मादी मऊद अलैहिस्सलाम ने की थी। और तीसरा उनका दावा यह है कि वो मसीह इब्न मरियम है जिसकी पेशगोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई थी और जिसकी पेशगोई हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई थी कि उस मसीह को भी याद रखो जो मेरी ज़ुर्रियत में से होगा। तो ये उनके 3 दावी हैं। बात दुरुस्त है कि मैं हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम का पैरोकार हूँ और इससे पहले मैं पैदाइशी तौर पर जमात अहमदिया खिलाफत ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ रहा है, लेकिन 2014 में इनके मुतालिक मुझे पता चला। फिर मैंने तहकीक की, तकरीबन 1 साल पूरा मैंने तहकीक की और फिर मुझे पता चला कि हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम का दावा सच है। और जमात अहमदिया के खुलफा जो बातें कर रहे हैं कि मुजद्दिदियत ख़त्म हो गई, अब किसी ने नहीं आना, हमारी कमेटी के बनाए हुए लोग ये अब खलीफे बनते रहेंगे, ये उनका दावा बिल्कुल गलत है और हज़रत मिर्ज़ा साहब की तालीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम का ये दावा दुरुस्त है कि नबुव्वत जारी है और मुजद्दिद का मुकाम उम्मती नबी का है और ये सिलसिला इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। मोहतरम तारिक चौहान साहब, आपने एक दावा ये किया कि मोहतरम जंबा साहब अपने आप को ज़की ग़ुलाम भी कहते हैं, बट ज़की ग़ुलाम की जहाँ तक बात है तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब ने ये दावा किया था कि 40 दिन का चिल्ला जो उन्होंने किया था, पता नहीं पंजाब के किसी जगह पे, उसका नाम तो खैर याद नहीं, तो बहरहाल उन्होंने अपने बेटे को बताया था कि वो हैं और जो उनके बेटे थे जो कि शायद उस वक्त 25 साल के हो गए थे, वही सेकंड खलीफा बने हैं, उन्हीं को माना जा रहा है और उस वक्त उन्हीं के पास से खिलाफत चली आ रही है जो कि अब अहमदी जमात के रूप में जानी जाती है सर।
تو جب اتنا سب کچھ ہو چکا ہے، ان کے وہ بیٹے کو سیکنڈ خلیفہ بنانے کے بعد انہی لوگوں میں خلافت چل رہی ہے، تو آخر اس کو کتنا سیریس لیا لوگوں نے کہ محترم جمبا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ذکی غلام ہے؟ سر یہ درست ہے کہ خلافت چل رہی ہے، اور یہ 1914 میں جب مرزا غلام احمد علیہ السلام کے پہلے جانشین حضرت حکیم نور الدین صاحب جب ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی خلافت شروع ہوئی تھی. لیکن اس وقت تک وہ جو ایک کمیٹی جس کو مجلس معتمدین حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس میں ایک سپلٹ آ چکا تھا، اختلاف پیدا ہو گیا تھا. کچھ لوگ ان کے حق میں تھے، کچھ لوگ ان کے حق میں نہیں تھے، جس کی وجہ سے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اب خود کا انتخاب کروا لیا، جس کی ایک لمبی تفصیل ہے. حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام نے اپنے خطبات میں بہت کھول کر بتایا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے وہ ایک غلط طریقے سے وہ ان کا انتخاب ہوا تھا، اور اب وہ ابھی تک وہی خلافت چل رہی ہے، تو اس سے اس کی صداقت ثابت نہیں ہوتی. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کا ذکر ہی نہیں فرمایا. اور یہی ہمارا چیلنج ہے، ہم جماعت احمدیہ والوں کو کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہاں انہوں نے لکھا ہے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے آیت استخلاف جو سورہ نور کی آیت 56 ہے قرآن مجید میں، اس کو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ ایک معیار ہے. جب امر خلافت میں کوئی اختلاف پیدا ہونا تو پھر آیت استخلاف جو ہے اس جھگڑے کو، اس اختلاف کو ختم کرتی ہے. اور آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے وہ ویب سائٹ پر موجود ہے. جماعت احمدیہ کے لوگوں کو پتہ ہے، جو پڑھنے والے ہیں، کہ اس وقت ہر شخص جا کے وہ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتا ہے. اس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین کو بتایا ہے جو قیامت تک جاری ہے، اور یہی وہ خلافت علی منہاج نبوت ہے جس کے حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں میں 13واں خلیفہ ہوں. تو 13ویں خلیفہ کے بعد پھر نئے سرے سے پہلے خلیفہ نے تو نہیں آ جانا. تو یہ انہوں نے جو نئی گنتی شروع کی ہے وہ بالکل غلط ہے. یہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم کے بھی خلاف. بات آپ نے یہ کی کہ ذکی غلام کے متعلق. اب دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو آپ نے ذکر کیا چلہ کا، وہ ہوشیار پور میں انہوں نے کیا تھا، اور اس میں انہیں یہ خبر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک روحانی بیٹا دے گا، جس کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سمجھ رہے کہ وہ شاید میرا جسمانی بیٹا ہے. لیکن مرزا محمود صاحب کی پیدائش تو 1889 میں ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو الہامات متواتر آتے رہے کہ میں تمہیں ایک بیٹا دوں گا، میں تمہیں ایک ذکی غلام دوں گا جو دل کا حلیم ہوگا. 1907 تک ان کی وفات 1908 میں ہوئی، 26 مئی 1908 میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی. لیکن ان کو اپنی وفات سے پہلے تک یہ الہامات آتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ان کو یاد دلایا جاتا رہا کہ میں تمہیں ایک بیٹا دوں گا. تو اس صرف ایک بات سے ہی یہ بات ثابت ہو جاتی کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب ان کے وہ بیٹے نہیں تھے، وہ روحانی بیٹے جنہوں نے مسلم موعود بننا تھا. مسلم موعود کا مطلب ہے وہ ریفارمر جس کا وعدہ دیا گیا ہے، وہ مسلم جس کا وعدہ دیا گیا ہے، اور وعدہ دینے والا اللہ تعالیٰ تھا. تو وہ مسلم موعود نہیں تھے، کیونکہ ان کی پیدائش کے بعد بھی یہ متواتر الہامات ہوتے رہے. حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ مسلم موعود میں ہوں، اور آپ نے پھر دلائل سے ثابت کیا کہ یہ جو خلافت چل رہی ہے اس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے کچھ واسطہ نہیں، آیت استخلاف سے کچھ واسطہ نہیں، اور حدیث مجددین سے کچھ واسطہ نہیں. کیونکہ جماعت احمدیہ کے جو خلفاء ہیں وہ تو کھلے دل صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یہ مرزا مسرور صاحب جو اس وقت خلیفہ ہیں جماعت احمدیہ کے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی مجدد اب نہیں آئے گا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث مجددین کو بھی چھوڑ چکے ہیں،
آیت استخلاف کو بھی چھوڑ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے، اور پھر یہ جھوٹ بولتے ہوئے یہ خلفاء یہ کہتے ہیں کہ ہم آیت استخلاف کے مطابق ہیں، جبکہ حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے۔ تو مرزا مسرور صاحب تو خود کو مسیح کا خلیفہ کہتے ہیں، وہ آیت استخلاف کے مطابق ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے یہ ان کی بات کی آیت استخلاف کے مطابق ان کی خلافت ہے بالکل غلط ہے، جیسے کہ میں نے ثابت کیا۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا جو دعویٰ تھا کہ وہ مسلم موعود ہیں، وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی الہامات، ان کی تحریرات سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوتی، اور ان کی کسی جسمانی اولاد کے اوپر بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آئندہ آنے والا کوئی شخص تھا جس نے پھر 15ویں صدی ہجری کا امام بھی بننا تھا، اور اس نے مسیح ابن مریم بھی بننا تھا، جس کی پیش گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دی۔ اور پھر یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی چونکہ ہماری خلافت چل رہی ہے تو یہ سچی ہے، یہ بالکل غلط دلیل ہے۔ اب دیکھیں، اگر یہی دلیل کو سچ مان لیا جائے تو پھر یہ کیتھولک خلافت جو ہے یہ تو 2000 سال سے چل رہی ہے، تو پھر ہم جماعت احمدیہ والوں کو چاہیے کہ اپنے خلیفہ صاحب کو چھوڑ کے کیتھولک پوپ کی بیعت کر لیں، کیونکہ وہ 2000 سے چل رہے ہیں، اور جماعت ساری دنیا میں ان کی حکومت بھی چل رہی ہے۔ بہت سی جو پاورفل اس وقت گورنمنٹس ہیں وہ عیسائی گورنمنٹ ہیں، تو پھر اگر یہ دلیل کو سچائی مانا جائے تو پھر جماعت احمدیہ کو سب سے پہلے اور ان کے خلیفہ کو سب سے پہلے پوپ کی بیعت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو تو 100 سال ہوا ہے، وہ تو 2000 سال سے چل رہے ہیں۔ تو اس چیز پر ان کو غور کرنا چاہیے، اور دوسرے احباب کو بھی، کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ کوئی چیز اس وقت موجود ہے تو ضرور وہ سچی ہے، اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہے، اور دلائل اس وقت جماعت احمدیہ خلافت گروپ کے پاس نہیں ہے۔ جی، یہ بات آپ کی درست ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بھی مختلف دعوے کیے، اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے بھی یہ 3 دعوے کیے، اور اسی میں سے ایک ان کی تقریر ہے، انہوں نے اپنے 10 دعوے بتائے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ دعویٰ جو مین دعویٰ وہ وہی ہے مجدد 15ویں صدی ہجری ہونے کا۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا بھی مین دعویٰ 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہونے کا تھا، اور مجدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے، اور جو دعوے وہ کرتا ہے وہ کوئی اپنی خوشی سے نہیں کرتا یا اپنی عزت بڑھانے کے لیے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو کام عطا کیا جاتا ہے نا، اسی وجہ سے وہ یہ دعوے کرتا ہے اور دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کیونکہ اگر مختصر سے میں بتا دوں، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی زندگی پہ غور کریں تو ان کو کوئی دعوے کا شوق نہیں تھا، کوئی چودھری بننے کا شوق نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی شخص کے اوپر ایک ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے نکلتا ہے خدا تعالیٰ کے حکم پر۔ اور یہی حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام انتہائی سادہ دل، سادہ انسان، ایک گاؤں میں پیدا ہونے والا، اور ان کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی خواہشات نہیں تھی کہ میں نے کچھ بن کے دکھانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا۔ 1883 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک سجدہ میں ان کو اوپر یہ ظاہر کیا یہ باتیں، اور وہ کتنی دیر سوچتے رہے کہ کیا یہ میرے اپنے دماغ کی یہ باتیں ہیں یا واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے کسی کام کے لیے مامور کیا جا رہا ہے۔ اور 10 سال تک ان کے اندر یہ کشمکش رہی۔ آخر 1993 میں انہوں نے مرزا طاہر احمد صاحب جو اس وقت خلیفہ تھے ان کو خط لکھا اور اب یہ باتیں بتائیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ آتے ہیں ان کو کوئی ذاتی منفعت کچھ نہیں چاہیے۔ آپ سوچیں حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو کیا فوائد ہوئے، اگر وہ فائدہ سوچتے تو ان کو تو چاہیے تھا کہ جماعت احمدیہ جو اس وقت ارب مال اکٹھا کر چکی ہے اس کے ساتھ مل جاتے اور بڑا نفع کماتے، بڑا مال کماتے، لیکن انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار کے اللہ تعالیٰ کی محبت کو قبول کیا اور خدا تعالیٰ کے مشن میں وہ لگ گئے ہیں۔ ابھی تک ان کو حالانکہ دنیاوی کامیابی بھی کوئی نہیں ہوئی،
لیکن یہی ان کی صداقت کا ثبوت ہے کہ 1993 سے آج 2021 آنے والا ہے، اور وہ متواتر وہ اپنا دعویٰ دہرا رہے ہیں، اور ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان کو گالیاں نکالتا ہے، کوئی ان کا تمسخر کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے۔ خدا کی طرف سے جو ان کو مشن دیا گیا ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق تو حدیثوں میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے یہ باتیں لکھی ہیں، ان کی کتاب ازالہ اوہام میں بہت کھول کے یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مختصر میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جسے قرآن مجید رسولاً الی بنی اسرائیل فرماتا ہے، وہ عام نبیوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء کا جو سلسلہ ان کے بعد ہوا، اس میں وہ خاتم الخلفاء تھے، یعنی تمام خلیفوں کے سردار، وہ خلیفے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ ان کا نام مسیح اس لیے رکھا گیا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا، وہ ایک طرح کا وہ لوگ جو یہودی تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ چکے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیونکہ انکار کیا جانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسیح فرمایا، اور ان کو ان کی پاکیزگی کو ثابت کیا، ان کی والدہ کی پاکیزگی کو ثابت کیا، کیونکہ یہودیوں نے تو ان پر بڑے گندے الزام لگائے تھے۔ اور پھر یہی وعدہ قرآن مجید میں حدیثوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک مسیح دوبارہ آئے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسول اللہ بنی اسرائیل تھے، وہ تو اپنے وقت پر آ کر وفات پا چکے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے پوری ایک کتاب لکھی ہے مسیح ہندوستان میں، جس میں ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب دینے کے بعد زندہ بچ کے تھے، اور ان کے زخم پھر ٹھیک ہوئے، اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں پھر وہ ہندوستان تک آئے، اور کشمیر میں ان کی قبر بھی ہے، ان کا مزار مبارک بھی ہے۔ تو وہ یہ بات حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے 30 قرآنی آیات سے ثابت کر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے۔ اب اگر قرآن مجید سے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، وہ وفات پا چکے ہیں، اور حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ مسیح آئے گا، تمہارا کیا حال ہوگا؟ جیسے حدیث میں ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب مسیح ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں موجود ہوگا۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اوہو وہ رسولاً الی بنی اسرائیل جو وفات پا چکا تھا وہ دوبارہ اٹھ کے آئے گا، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ اسی زمین میں زندہ رہو گے، اسی میں اٹھائے جاؤ گے، تو جو مر گیا اس نے واپس نہیں آنا، چاہے وہ نبی ہو یا چاہے کیسا بھی روحانی مقام رکھتا ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس نہیں آنا تھا، کسی اور شخص کو امت محمدیہ میں وہ مقام عطا ہونا تھا جو مسیح ابن مریم کا ان کے کام کی وجہ سے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ وہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد تھے، اور ان کو مسیح موعود کا نام دیا گیا کیونکہ ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے وہی کام کرنے تھے جو یہودیوں نے کیے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین تھے۔ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو بھی مسیح کا نام دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ 15ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، لیکن ان کا لقب مسیح رکھا گیا کیونکہ جماعت احمدیہ والوں نے وہی کام کرنا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین یہودیوں نے کیا اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مخالفین مسلمانوں نے کیا۔ مخالفت کرنی بے فائدہ اور بغیر کسی دلیل کے حد تک اور مذاق اڑانا اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مامور کو دکھ دینا اور اس کے تکلیف پہنچانا، یہ یہودیوں کا کام تھا۔ یہی کام مسلمانوں نے کیا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے زمانے میں، اور یہی کام جماعت احمدیہ والوں نے کرنا تھا حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے زمانے میں، اس لیے ان کو مسیح ابن مریم کا نام دیا۔
मोहतरम तारिक चांद साहब, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेंबर्स भी काफ़ी ये कह रहे हैं कि आप चाहे 10 मिनट की भी बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बट 1 मिनट या 1 मिनट से कम की ऑडियो देंगे तो लोग भी सुनते चले जाएंगे, मैं भी सुनता चला जाऊंगा। आपकी ऑडियो सुनने में टाइम लग जाता है फिर मुझे रेस्पॉन्ड करने में, तो इंशाल्लाह मजीद गुफ्तगू बहुत अच्छे से चलेगी, ऐसी आपसे रिक्वेस्ट है। बहरहाल शुक्रिया। मोहतरम तारिक चौहान साहब, देखिए सब लोग जानते हैं और मुझे कहते भी रहते हैं कि मैं तो बिजनेस वाला बंदा हूँ, बिजनेस करता हूँ, और ये मानता हूँ कि छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल रेड क्रॉस सोसाइटी, रोटरी क्लब, दिस एंड दैट, आप कोई सी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उसकी बुनियाद, जड़ बुनियाद पैसा होता है। बिना पैसे के तो एक बाजार की यूनियन नहीं चलती, क्योंकि लेटर पैड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो बुनियाद पैसा हो गया। मोहतरम, हम तो सिर्फ शॉर्ट में बात करना चाहेंगे और टू द पॉइंट, और बिजनेस वाली भी कर लूँ मैं माफी के साथ कहता हूँ ये बातें, कि ठीक है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने एक कमेटी को तश्कील दे दिया था जिसमें आप लोग भी थे और उनके लोग भी थे, समझिए, बट उसी के होते हुए जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के बहुत करीबी दोस्त थे, मुझे नाम याद नहीं रहते और नाम मैं गलत नहीं लेना चाहता हूँ, तो उनको पहला खलीफा मुकर्रर कर दिया गया था। और मेरी जानकारी में ये बात है, तब आप भी उन लोगों के साथ यूनाइटेड थे और सब कुछ सही भली बात ही चल रहा था। बट उसके बाद क्या हुआ, जब उनका इंतकाल हुआ और इनके बेटे के सिलेक्शन का नंबर आया, तो इख्तलाफात, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपकी वहाँ से शुरू हुई। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं था कि जो भी माल उस वक्त तक इकट्ठा हो गया होगा, आपस में बैठ के सेटलमेंट कर लिया जाता और ऐसे कर लिया जाता कि भाई सदर आप रहोगे, सेक्रेटरी हम, दिस एंड दैट। क्या वो पॉसिबल नहीं हुआ था जो दो धड़े अलग अलग बन गए सर? क्योंकि ये भी इल्जामात लगते हैं कि आप लोगों का ग्रुप काफी पैसा रुपया लेके अलग हुआ था, दिस एंड दैट। छोटी छोटी ऑडियोज में तफसील बता दें, बहुत शुक्रिया। आप इसमें थोड़े से मिस इन्फॉर्म्ड हैं कि मैंने ये जो आप मुझे लाहौरी ग्रुप का समझ रहे हैं। देखिए, हम लाहौरी ग्रुप के नहीं हैं। हम समझते हैं कि लाहौरी ग्रुप और ये कादियानी ग्रुप जिसका ये अहमदी खिलाफत है, ये दोनों इस वक्त फासिकीन का ग्रोह हैं। किस लिए हैं कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने आयत इख्तिलाफ की तफसीर करते हुए फरमा दिया कि मुजद्दद का मुनकिर फासिक है। तो लाहौरी ग्रुप वालों ने भी 15वीं सदी हिजरी के मुजद्दद का इनकार कर दिया, और ये जमात अहमदिया कादियान के जो अहमदिया खिलाफत ग्रुप है, इन्होंने भी इनकार कर दिया। तो हमारे लिए तो दोनों फासिकीन का ग्रोह हैं, और इसलिए हम लाहौरी ग्रुप से नहीं हैं। और वो जो भी इख्तिलाफ हुआ था वो उसकी वजह पॉलिटिकल थी, वो कि खुदा ताला की तरफ से नहीं था। तो दोनों अपनी, हर कोई चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से वो इख्तिलाफ। और मोहतरम, आपकी बात दुरुस्त है कि हर काम को चलाने के लिए माल की ज़रूरत है, लेकिन माल उतना ही होना चाहिए जितना खुदा ताला की तरफ से फरमाया गया है। जैसे जमात अहमदिया में अब जैसे माल जमा किया जा रहा है, 48 चंदे लोगों के ऊपर लगाए गए हैं और हर वक्त से जगह से माल इकट्ठा किया जा रहा है। और मैं तो उसी जमात से ताल्लुक़ रखता था ना, अभी 2014 तक, तो मैं तो सब कुछ जानता हूँ, पैदाइशी अहमदी हूँ। इसलिए मैं उसके मतलब अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा मौजू है कि हज़रत अब्दुल गफ़ार जम्बा अलैहिस्सलाम का क्या दावा है, उनके क्या दलाइल है। आपको दोबारा तस्दीक करा दूँ, हमारा लाहौरी ग्रुप से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लाहौरी ग्रुप बिल्कुल एक और इंडिपेंडेंट ग्रुप है, और हज़रत अब्दुल गफ़ार जम्बा अलैहिस्सलाम का दावा बिल्कुल नया है। ये हमारा लाहौरी ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं, बल्कि इनको अल्लाह ताला ने इल्हाम से खड़ा फरमाया है 15वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद के तौर पर। और फिर इनका दावा ये है कि मुस्लिम मौद भी हैं और मसीह इब्न मरियम भी हैं। और बात मैं आपको बता दूं जो रह गई, जो आपने जिक्र किया है, देखें जो अब हम इस वक्त जमात अहमदिया खिलाफत ग्रुप वालों ने लगाया वो ये है कि एक खलीफा होता है जो जानशीन के मानों पे होता है, यानी कोई शख्स वफात पाए तो उसकी जगह जो आता है उसको खलीफा कहते हैं। और खलीफा के और भी माने, हमारे लाहौर में तो वो जो हेयर ड्रेसर है उसको भी खलीफा कहते हैं, और जो देगें पकाता है शादियों पे उसको भी खलीफा कहते हैं। तो खलीफा के लफ्ज़ से इंसान को मुगालता लग जाता है। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद जो शख्स उनका जानशीन होता वो हकीम नूरुद्दीन साहब थे, तो उनको हम उनका जानशीन मानते हैं।
لیکن مرزا محمود صاحب نے تو وہ ساری باتیں کینسل کر دیں جو مرزا غلام احمد صاحب نے اسٹیبلش کی تھی. اس کی میرے پاس دلائل بھی ہیں, میں نے وہ سارے بھیجے بھی ہوئے ہیں کہ انہوں نے نئے سرے سے ایک تنظیم بنائی جو ان کی اپنی مرزا خاندان کی گدی تھی. خلافت علی منہاج نبوت جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ خلیفہ جو نبوت کے طریق پر آتا ہے وہ خلیفہ ہے جس کا آیت استخلاف میں وعدہ فرمایا گیا ہے, جو سلسلہ مجددین ہے, اور اب تک 13 خلیفے آ چکے ہیں. اس کے 12ویں خلیفہ سید احمد شہید صاحب تھے, 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تھے, 14ویں خلیفہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اور آیت استخلاف کے مطابق جو سورہ نور کی آیت 56 ہے اس کے مطابق یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اور اب انشاءاللہ 40 سال اس صدی کے گزر چکے ہیں اور 60 سال کے بعد 16ویں صدی کا مجدد آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو جو اس کا بھی انکار کریں گے وہ بھی فاسق ہوں گے, اور فاسق کا مطلب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے. اور خدا تعالی فاسقوں کے متعلق فرماتا ہے کہ اس کے لیے میں نے جہنم کی آگ تیار کی ہوئی ہے, اس میں سے وہ نکلنا چاہیں گے تو ان کو دوبارہ اس میں دھکا دے دیا جائے گا. محترم طارق چوہان صاحب, جہاں تک یہ بات ہے کہ ذکی غلام کون, اس میں ہماری پوری کوشش رہے گی, اور انشاءاللہ لگ بھگ آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا وعدہ رہا کہ ہم بہت جلدی آپ لوگوں کی احمدی جماعت کے کسی ممبر سے بات چیت کرائیں گے, اور یہ والی ڈسپیوٹ بھی انشاءاللہ سب لوگوں کے سامنے آئے گی کہ بنیادی ہے کیا. اور میں ہلکا سا اشارہ دینا چاہوں گا کہ آپ نے خود اپنی آڈیو میں فرمایا کہ وہ روحانی بیٹا بتایا گیا تھا مرزا صاحب کو, نہ کہ جسمانی. بٹ اس دھڑے کا یہ کہنا ہے کہ ان پیش گوئیوں میں یہ بھی پیش گوئی ہوئی ہے کہ وہ ان کا تخم ہوگا. بہرحال کیونکہ یہ بہت سینسیئر اور واسٹ ڈسکشنز ہیں, یہ ہم پوسٹ پون کرتے ہیں احمدی جماعت اور آپ پر. ہم فی الحال محترم جنبہ صاحب پہ ڈسکشن کر لیں. تو جنبہ صاحب تو آپ کے اکارڈنگ نبی ہوئے سر, تو نبی کو الہام ہوتا ہے اور الہام خدا تعالیٰ دیتا ہے. تو کون سی پیش گوئییں محترم جنبہ صاحب نے ایسی کی ہیں جو پوری ہوئی ہیں, 1-2 امپورٹنٹ سی بتا دیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جماعت احمدیہ خلافت گروپ والے بالکل غلط بات کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو پیش گوئی کی تھی کہ ان کے تخم سے ہوگا. قطعاً ایسی کوئی پیش گوئی نہیں ہے. دکھائیں کہاں پہ ہے. آپ انشاءاللہ جب ہم بات کریں تو پتہ چل جائے گا کہ ان کا بالکل ایک جھوٹ بات ہے کہ کہتے ہیں کہ جی حضرت مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ میرے تخم میں سے ہوگا. اور حضرت مرزا صاحب نے اپنے 2 بیٹوں کے متعلق فرمایا تھا کہ جس کے متعلق وہ سمجھے تھے کہ وہ مسلم موعود ہے. ایک بشیر اول تھا جو سب سے پہلا ان کا بیٹا پیدا ہوا اور اس کی وفات ہو گئی چھوٹی عمر میں. اور پھر اس کے بعد مرزا مبارک احمد صاحب تھے جو ان کی 1905 میں میرا خیال ہے کہ ان کی وفات ہوئی تھی, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا. بہرحال وہ بھی چھوٹی عمر میں 6-7 سال کی عمر میں وہ بھی وفات پا گئے تھے. ان کے متعلق مرزا صاحب نے یہ لکھا تھا کہ یہ میرا چوتھا بیٹا ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. وہ بیٹوں کے متعلق انہوں نے خود کہا, اور 1907 میں یا 5 میں جب بھی وہ ان کی وفات ہوئی مرزا مبارک احمد صاحب کی, اگر مرزا بشیر الدین محمود صاحب وہ سمجھتے تھے کہ وہی بیٹے ہیں تو پھر انہوں نے اپنے چوتھے بیٹے کو کیوں لکھا کہ یہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا جو پیش گوئی کے الفاظ تھے, اور ان کو وہ اپنا مسلم موت کیوں سمجھتے رہے. یہ سوچنے والی بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. میں نے آپ کو 3 دعوے ان کے بتائے ہیں, مجدد 15ویں صدی ہجری, ذکی غلام مسیح آخری زمان, اور مسیح ابن مریم. یہ 3 ان کے دعوے ہیں. ہاں ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام امتی نبی کا ہے, اور جو بھی مجدد ہے وہ امتی نبی کا مقام رکھتا ہے. یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے اور یہی بات ہم مانتے. بعد وہ انہوں نے آ کے کیا کیا تو دیکھیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ توحید کو قائم کیا جائے. اور توحید کو قائم کرنے کے لیے وہ جو غلط عقائد رواج پائے جاتے ہیں نا, جو توحید کو ماننے اور پہچاننے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں,
ان کی نشاندہی آنے والا کرتا ہے تاکہ لوگ وہ غلط عقائد چھوڑ کر پھر خالص دین پر قائم ہو جائیں. تو یہی حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام سے وہ دلائل بتائے ہیں جس سے میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ جو خلافت ہے یہ آیت استخلاف کے مطابق نہیں ہے، یہ مجددیت کو ختم کرنا یہ ان لوگوں کا دجل ہے جو اس وجہ سے ہے کہ یہ اپنی مرزائی خاندانی خلافت کو چلانا چاہتے ہیں. اور پھر یہ کہ مسلم موعود کی جو پیش گوئی ہے ان کے بھی دلائل ہم سب نے پیش کیے ہیں. حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچے نہیں. محترم طارق چوہان صاحب، یہ جو غلام ذکی کا میٹر ہے یہ تو انشاءاللہ پوسٹ پون رہا، اب ہم اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے. اب محترم جمبہ صاحب کی بات کو لے لیتے ہیں. محترم دیکھیے، میں بہت صاف بولنے والوں میں سے ہوں. نہ تو میں مرزا صاحب نے اگر یہ کہا کہ وہ عیسیٰ بن مریم ہے ان کے اس دعوے سے سیٹسفائیڈ ہو سکتا ہوں، کیونکہ عیسیٰ جی والی ایک بھی ایگزامپل ان کے ساتھ بھی منسوب نہیں ہے. محترم جمبہ صاحب کے میں نے سنا ہے کافی کچھ، ان کی پیش گوئیوں کے بارے میں بھی سنا ہے. میں آپ کو پہلی پیش گوئی بتا دوں، اور اس میں معذرت پہلے ہی چاہ لوں گا سبھی سامعین سے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نیو مسلم ہوں اور میری معلومات غلط بھی ہو سکتی ہے. اگر معلومات غلط ہوئی تو میں ایڈوانس میں معذرت. بٹ میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو ایک پیش گوئی کی تھی محمدی بیگم صاحبہ کے ریگارڈنگ ان کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، ایسی ہی کوئی پیش گوئی جمبہ صاحب نے بھی کی ہے. اور میں پھر بھی معذرت چاہتا ہوں، اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت جو کہ احمدی جماعت سے ریگارڈنگ ہے اور ایک خلیفہ کا اسٹیٹس رکھتے ہیں، ان کی بیٹی کے ریگارڈنگ جانکاری ملی ہے کہ انہوں نے ان کے ریگارڈنگ دعویٰ کیا. پھر میری جانکاری میں یہ بھی بات آئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ چلیے مذہب اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی مرضی سے ہوتی ہے. تو اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہوئی، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ پہلی شادی ناکام رہی، اور اف آئی ایم ناٹ رانگ شاید 6 مہینے مشکل سے وہ شادی چلی تھی. پھر محترم جمبہ صاحب نے کافی کچھ کہا کہ دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا دعویٰ ہے کہ نکاح میرے سے سکسیسفل ہوگا، آسمان پر ہو گیا، دس اینڈ دیٹ. بٹ اس کے بعد اس لڑکی کی دوبارہ شادی کی گئی، اور آج کی تاریخ میں وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے، اپنا ایک گھر گرہستی بسائے ہوئے ہے. تو محترم سیکنڈ میرج میں تو آدمی کہہ ہی سکتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس لڑکی نے بھی کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں لیا ہوگا، جیسے کہ محمدی بیگم صاحبہ نے نہیں لیا. تو کیا یہ پیش گوئی ہوئی ہے محترم جمبہ صاحب کی؟ اور محترم جمبہ صاحب نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا مقام آئے گا کہ وہ ان کے نکاح میں آئیں گی. آپ اس بات کی تردید کرتے ہیں یا تصدیق؟ بتائیں. شکریہ. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے، خدا تعالیٰ کے مامور تھے یا نہیں؟ اور کیا حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے مامور ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں، جیسا کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ بالکل ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اس طرح کی شادیوں میں ذاتی دلچسپی کوئی نہیں ہوتی. جو لوگ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جانتے ہیں، ان کے کتب سے کا مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی دوسری شادی پہ بھی گھبرائے ہوئے تھے کہ اپنی شادی کے متعلق. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ شادی کا انتظام ہم کریں گے. تو ایسے لوگوں کو شادی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. جو پیش گوئیاں انہوں نے شادی سے متعلق کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کی. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جو محمدی بیگم کی پیش گوئی کی تھی اس کا مقصد انہوں نے کھول کے بتا دیا تھا، ہر جگہ موجود ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو، نہیں پڑھنا چاہے وہ ہنسی ٹھٹا مذاق چسکے لینے کا وہ کام کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہی فرمایا ہے کہ چسکے لیتے رہو، ہنسی کرتے رہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری سرکشیوں میں بہتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے. تو لیکن اصل حقیقت یہی کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے محمدی بیگم سے شادی کا کیوں کہا تھا کہ کیونکہ ان کے جو رشتہ دار تھے، کیونکہ محمدی بیگم بھی ان کے رشتہ دار تھی، وہ لوگ دین کو چھوڑ چکے تھے. تو ایک طرح سے ان کو دین کے اندر لانے کے لیے کام کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر جب اس کے حالات نہیں رہے تو یہ شادی نہیں ہوئی. عبدالغفار جمبہ علیہ السلام نے بھی یہ اس طرح کا ایک پیش گوئی کی تھی، اس کے متعلق بھی انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کی تھی. ان کا کوئی ذاتی یہ مقصد نہیں تھا، اور وہ مقصد یہی تھا کہ حضرت
عبد الغفار جمبا علیہ السلام جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے خاندان سے تھے نہیں ہیں، ان کا اس خاندان سے ایک جسمانی تعلق بن جائے. اور مرزا طاہر احمد صاحب کو اسی لیے یہ بات کہی گئی تھی. اور یہ مرزا طاہر احمد صاحب اگر اس بات کو مان جاتے تو وہ ان کا پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے جو جسمانی تعلق تھا وہ ان کا ایک روحانی تعلق بھی بن جانا تھا اگلے 15ویں صدی کے مجدد کے ساتھ، اور ان کے لیے ایک روحانی ترقی کا سامان تھا. لیکن چونکہ وہ ان میں تکبر بہت زیادہ تھا تو انہوں نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا. تو وہ وہی بات ہے کہ محمدی بیگم کے ساتھ بھی اسی لیے نہیں ہوا، انہوں نے ٹھکرا دیا تو وہ ان روحانی برکات سے وہ محروم رہ گئے. اب مرزا طاہر احمد صاحب نے ٹھکرا دیا تو وہ ان روحانی برکات سے محروم رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے لوگوں کو نیکی کی طرف، روحانی ترقیات کی طرف بلانا چاہتا ہے. لیکن انسان کی مرضی ہے، اس کو یہ اختیار ہے، چاہے تو سیدھی راہ اختیار کرے چاہے تو الٹی راہ اختیار کرے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا. محترم طارق چوہان صاحب، ہم ہر ایک ٹاپک کو چھوٹا چھوٹا ٹچ کرتے رہیں گے تاکہ سمجھ میں سب کچھ آ جائے. محترم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو پیش گوئی کی اس میں تو خیر بہت آگے تک کی باتیں ہو گئی تھی کہ اشتہار ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، مر جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ سب لوگوں کو پتا ہے سر، اس میں بار بار دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آپ نے نام لے دیا تو میں بھی کہتا ہوں 4تھ خلیفہ تھے وہ، آج کل 5تھ خلیفہ کا دور ہے. تو محترم، نہ تو میں بالکل صاف اور اوپنلی بتاتا ہوں، نہ تو میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی باتیں جو میں نے اب تک پڑھی ہیں محمدی صاحبہ کے ریگارڈنگ، اور جو تعویلیں دلیلیں وہ لوگ دیتے ہیں ان سے بھی آج تک سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکا. اور احمدی جماعت سے میرا ذہنی اختلاف ایک کا مین کاز یہ بھی ایک ہے. اب آپ جو باتیں بتا رہے ہیں 4تھ خلیفہ کی بیٹی کے ریگارڈنگ اور محترم جمبا صاحب کے ریگارڈنگ، وہ بھی کم سے کم میرے لیے سیٹسفیکشن کا موضوع نہیں بن سکتی ہیں. بہرحال اگلی پیش گوئی یہ سنی گئی ہے محترم جمبا صاحب کی کہ انہوں نے جب دعویٰ کر ہی دیا کہ وہ عیسیٰ بن مریم ہیں، تو میری جانکاری میں یہ بھی بات آئی ہے کہ ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ 2021 تک، یعنی کہ اگلے سال تک احمدی جماعت ختم ہو جائے گی، اور اس کے کوئی آثار دور دور تک ہے نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا دعویٰ یہ نہیں تھا. انہوں نے دعوے کو شاید 2028 تک ایکسٹینڈ کیا، اور پھر ان کا دعویٰ یہ بھی ہے if I am not wrong کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی خبر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بنائی جائے گی جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ سر فی الحال تو حالات ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور ادھر سے محترم کیا نام ہے ان کا، آپ کا زاہد خان صاحب نے بھی عیسیٰ جی ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو ہم لوگ کل سر کیسے ٹرو مانے اس بات کو؟ محترم جمبا صاحب تو چلیے، زاہد خان صاحب تو آ جاتے ہیں، ان کو گروپ میں ہم انوائٹ کریں عزت و اکرام سے تو وہ تشریف لے آتے ہیں اور ہلٹائی ماننے کو تیار ہیں جوابات دینے کے لیے. بٹ محترم جمبا صاحب کبھی تشریف نہیں لاتے، نہ ہی میں نے کسی گروپ میں ان کو دیکھا ہے. تو کیا اگر ہم اس خواہش کا اظہار کریں کہ وہ تشریف لائیں اور جوابات دیں، روبرو ہوں، تو اس میں کوئی حرج ہے یا ان کی پالیسی کیا ہے سر؟ بتائیں. یہ تو کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان باتوں کو مانیں؟ یہ ہماری طرف سے ہم نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے. تو قرآن مجید میں تو صاف فرما دیا لا اکراہ فی الدین، ہر شخص کو حق ہے اس کو چاہے مانے جسے چاہے نہ مانے. جی اصل بات ہے کہ یہ ایسی کوئی پیش کوئی نہیں ہے کہ 2021 تک یہ ہو جائے گا. یہ کسی موضوع پہ کوئی بات ہو رہی تو اس کے متعلق انہوں نے ایسا کہا. اور لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب لوگ اس طرح کی پیشگوئی کو سنتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دم دھڑام سے کہیں ایٹم بم گرے گا اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا. دیکھیں، جو لوگ مذہب کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا شاید کہ جب فتح مکہ ہوئی تھی کہ ایک دم فتح مل گئی. لیکن مختلف انبیاء کے زمانے میں یہ ساری باتیں بتدریج ہوتی ہیں. اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جو خلافت گروپ ہے اس کا زوال شروع ہو چکا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ چندہ وغیرہ اکٹھا کرنے کا 48 چندے لگائے لوگوں کے اوپر اور ایک سوشلی لوگوں کو اسیر بنانے کا طریقہ رکھا تھا، وہ ختم ہو چکا ہے. اب کووڈ-19 کی وجہ سے ان کی ساری مسجدیں اور مجلسیں سب کچھ بند ہو چکا ہے اور ان کی تباہی کا تو دور شروع ہو چکا ہے. اور ایسے ہی دور شروع ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم کہیں سے ایٹم بم پھٹتا ہے اور سب کچھ تباہ ہو جائے.
کہ حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام نے یہ پانچویں خلیفہ مرزا مسرور صاحب کو دو سال پہلے چیلنج دیا تھا مباہلہ کا کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں آپ خدا کی طرف سے ہیں، میں کہتا ہوں میں خدا کی طرف سے ہوں اور خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت ہوں، تو آئیے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ کون ہم میں سے سچا ہے۔ ہم مباہلہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم میں جھوٹا ہے اس کو ختم کر دے، اس کی جو عقیدہ ہے وہ ختم کر دے۔ اور اس وجہ سے لیکن مرزا مسرور صاحب نے اس مباہلے کا جواب نہیں دیا۔ اگر مرزا مسرور صاحب خدا کو اپنے خود کو خدا کی طرف سے سمجھتے تھے تو ان کو کیا ڈر تھا، لیکن آج 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ مرزا مسرور صاحب کو خود بھی اپنے دعوے پہ یقین نہیں۔ احمدیز کی بات جہاں تک ہے، میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نیک، پرہیزگار، متقی، ریفارمر، مجدد مانتا ہوں، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ شکریہ۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ایک عظیم انسان ماننے کے بعد اگر احمدی جماعت ہمارے سامنے ہے تو وہ الٹیمیٹلی یہ کہتے ہیں کہ جی احمدی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جماعت سے جڑ جانا۔ بٹ جماعت کے ریگارڈنگ میرے 1000 سوالات ہیں، تو محترم جمبا صاحب سے، محترم طارق چوہان صاحب سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ وقت دیں، اور خاص طور سے جمبا صاحب میں مذہب اسلام پہ بھی سوال ان سے کروں اور یہ بھی بات کروں کہ کیا جماعت سے جڑنا تو ضروری نہیں ہے، اور پھر میں ان کی ٹیچنگز لوں، ان کے مشن کے بارے میں جانکاری لوں جمبا صاحب کے، اور یہ پتا کروں کہ اگر ہم ان کے ساتھ جوڑنا چاہیں تو ہمارے پاس کیا کیا آپشن ہیں، کیسے ہم اس طرح کے کام کر سکتے ہیں مل جل کر۔ شکریہ۔ جی بالکل، یہ میں نے ان باتوں کا آپ کے جواب دے دیا ہے، اور یہ جو آپ نے ویڈیو لگائی ہے کلپ، اس کے متعلق بھی میں نے کل بتایا تھا کہ حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور توحید کا قیام کرنے کے لیے آئے ہیں، جیسے کہ تمام پیغمبر پہلے آتے رہے ہیں۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر میرے پیغمبر کا انکار ہوگا تو پھر عذاب اسی وقت ہی آتا ہے جب انکار کیا جاتا ہے۔ تو ان کے علاوہ تو اور کوئی اپنے آپ کو پیغمبر کہتا نہیں۔ زاہد خان صاحب کے متعلق میں نے بتا دیا کہ وہ قرآن مجید کے مطابق ان کا دعویٰ سچ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید تو صاف فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کی ہی نبوت کا انعام بھی ملے گا اور صدیقیت کا انعام بھی ملے گا، شہادت بھی ملے گی، صالحیت بھی ملے گی۔ تو اس کے اوپر وہ پورے نہیں اترتے، اس لیے قرآن مجید کے حساب سے وہ اپنے دعویٰ میں سچے نہیں ہیں۔ جی شکریہ۔ آپ اس تفسیر سے جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے آیت استخلاف کی ہے، جو سورہ نور کی آیت 56 ہے، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ دائمی روحانی خلافت جو ہے وہ سلسلہ مجددین ہے جو قیامت تک جاری ہے، اور اسی خلافت اسلامیہ محمدیہ کے وہ خود 13ویں خلیفہ ہیں۔ تو ہر شخص کو یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ 13ویں خلیفہ کے بعد اب 14ویں خلیفہ نے آنا ہے نا، اور 14واں خلیفہ آ بھی گیا ہے۔ 15ویں صدی ہجری کے سر پر مجدد کے طور پر مبعوث ہو گئے حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام۔ انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہوا ہے اور انہوں نے اپنی تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائی ہیں دلائل قاطعہ کے ساتھ سب کے سامنے پیش کر دی۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہنا جماعت احمدیہ کا یہ غلط ہے، کیونکہ ان کے پاس پھر کیا ثبوت ہے کہ وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، جبکہ ان کے خلیفے تو صاف کہہ رہے ہیں مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، جس کی یعنی یہ بات کہنے سے مرزا غلام احمد صاحب کی مجددیت کا دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہر شخص کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مزید ایکسپلین کرنے کی اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن اس کے متعلق آپ ڈیبیٹ رکھ سکتے ہیں میری اور ان کے ساتھ، تو ہم یہ باتیں ثابت کریں گے اور سب لوگ دیکھیں گے اور خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔